मेरा नाम हाफिज मुबारक इकबाल है। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कोप सीएसएस क्लब से मैं ऑनलाइन 20+ सेशन पढ़ा चुका हूँ। इस प्लेटफॉर्म से मैं इस्लामिक स्टडीज़ और इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर ये दो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है वो एमपीटी के एमसीक्यूज़ के हवाले से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाज ग्रांटेड हाउ मैनी मिरेकल्स, कि कितने मोजज़ात उनको अता किए गए। तो इसके बारे में आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चंद एक मोजज़ात तो आपको अंदाज़ा है कि जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक आसा दिया गया कि जहाँ पे भी आप मारते तो जैसे उन्होंने समंदर पे मारा तो उससे 12 रास्ते बन गए, या जैसे वो अजदहा बन जाता, एक सांप बन जाता। तो इस तरह के आपने अक्सर ये मौजूदात के हवाले से सुना होगा। या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो यद बैज़ा, यानी उनका जो हाथ था वो जब अपने ये इसमें डालते, अपनी आस्तीन में जब बाहर निकलते तो वो हाथ रोशन हो जाता। तो इस तरह के मौजूदात, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो कुरान पाक की शहादत है वो 9 मौजूदात दिए गए, जिनमें से जैसे कुरान पाक में है कि वलक़द आतैना आयातिन बय्यिनात, कि हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो है वो 9 मुअज़्ज़े या 9 निशानियाँ दी, वाज़ेह निशानी। आयातिन बय्यिनात का मतलब वाज़ेह निशानियाँ, तिस का मतलब 9 निशानियाँ, जिनमें जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का 2 का तो मैंने ज़िक्र किया है। फिर इसी तरह आगे जो आयत है, फ़अरसलना अलैहिमुत तूफ़ान वल जराद वल कुम्मल वद्दफ़ाद वद्दम वल, तो ये वाली आयत जो है ये भी मौजज़ात के हवाले से है। तो ये अगर आप सारे नोट करना चाहते हैं 9 मौजज़ात, तो इसमें आप नोट भी कर सकते हैं कि दो का मैंने ज़िक्र कर दिया है। एक यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यद बैज़ा वाला, यानी जब हाथ आप अपनी आस्तीन में डालते बाहर निकालते तो वो रोशन होता। दूसरा आपके असा या लाठी का जो मौजज़ा है। फिर इसी तरह वल जराद फारसलना अलैहिम तूफ़ान, और एक तूफ़ान का मौजज़ा, यानी इतना बड़ा तूफ़ान आया। ठीक है। फिर क्या है कि जो वल जराद, जराद का मतलब होता है जो टिड्डियाँ हैं, टिड्डी दल आया। और ये इतना, यानी टिड्डी दल का मतलब होता है कि ये एक तूफान की सूरत में ये छोटे-छोटे ये हशरात आते हैं और ये फसलों को जो है वो ख़त्म कर देते हैं। तो ये इसको कहते हैं वल जरादा। फिर इसी तरह वल कुम्मला, ये खटमल टाइप या जैसे जुएँ होती हैं, तो ये भी नबातात के जो पत्ते थे ये खा जाती थी। वल कुम्मला वद्दफादया, तो दफादया जो है ये दरियाए नील से जो मेंढक निकले, तो इन्होंने भी बनी इसराइल को परेशान किया। तो ये मेंढकों का एक मुजज़ा ये भी था। वद्दामा, और फिर इसी तरह खून का मुजज़ा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 9 मुजज़ा दिए। ये क्वेश्चन जब भी अगर आ जाए तो इसमें आपने 9 के ऑप्शन पे टिक करना है। तो वलक़द आतैना मूसा आयातिन बय्यिनात, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को 9 निशानियाँ दी जो कि वाज़ेह निशानियाँ थी। सेकंड क्वेश्चन है जी, हजरत डैश वाज फेमस फॉर हिज पेशेंस। तो ये आप जानते भी हैं कि हजरत अयूब अलैहिस्सलाम जो है वो अपने सब्र के लिए ये जो है वो फेमस थे, कि जब अल्लाह ताला ने इनके ऊपर आजमाइश की और इनके जिस्म के ऊपर जो है वो जैसे कहते हैं ना कि एक कोढ़ी होता है कि जिसके जिस्म के ऊपर जो है मुख्तलिफ फोड़े और फिंसियाँ निकल आती हैं। तो इस तरह करके अल्लाह ताला ने इनको आजमाइश में मुब्तला किया, और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र में, और इसका अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी ज़िक्र किया कि या मस्सन यद्दुरु व अंत अरहमुर राहिमीन, जब यानी सब्र में हद से गुजर गया तो फिर अपने रब से दुआ की कि या मस्सन यद्दुरु व अंत अरहमुर राहिमीन, कि अब मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। अच्छा, एक और भी इसके रेफरेंस के तौर पे, ताकि आपको ये मज़ीद याद रह जाए, तो गालिब का एक शेर है, वो भी इसमें आप, के गालिब कहते हैं कि तूने या मस्सन यद्दुरो कहा है तो सही, ये भी या हज़रत अय्यूब गिला है तो सही। ये भी रेफरेंस के तौर पे आप इस शेर को भी याद रख सकते हैं, ताकि आपको ये हवाला याद रहे। देन है जी, बैतुल लहम इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ, कि यानी किस पैगंबर की ये बर्थ प्लेस है। तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ प्लेस है, बैतुल लहम, सिचुएटेड इन जेरूसलम। ठीक है, यरूशलेम में ये जगह है बैतुल लहम।
پھر اسی طرح ایک اور کویشچن بھی اس میں سے بن سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو گاؤں تھا اس کو ناصرہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح ناصری کیوں کہا جاتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس ولیج میں تھے اس ولیج کا نام جو ہے وہ ناصرہ تھا، تو اس وجہ سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ مسیح ناصری کہا جاتا ہے۔ Then I think question number 4, after first way, Hazrat Muhammad, peace be upon him, came home. Then his wife, Hazrat Khadija, took him with her to which cousin who was the scholar in inspiration books. تو یہ ہے جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ وحی کے بعد آپ گھر تشریف لے آئے تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ کو ساری سچویشن بتائی اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، چونکہ آپ غریبوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کے آپ والی ہیں، ان کا آپ خیال رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو پھر آپ جو ہے وہ اپنے کزن کے پاس لے گئیں، ورقہ بن نوفل کے پاس۔ تو ورقہ بن نوفل جو ہے وہ تورات اور انجیل کا عالم تھا، تو اسی وقت ورقہ بن نوفل نے پریڈکشن کر دی کہ ان قریب آپ کی قوم کے لوگ جو ہے وہ آپ کو مکہ سے نکال دیں گے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ وہی جو ہے وہ فرشتہ ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آیا، اور انہوں نے آپ کی جو نبوت ہے اس کی تصدیق کر دی اور کہا کہ اگر تب تک میں زندہ رہا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا جب آپ کی بستی کے لوگ آپ کو نکال دیں گے۔ جی آپ لوگ میرے ساتھ ہیں؟ یہ تھوڑی سی کنفرمیشن کرتے رہا کریں تاکہ ہم آپس میں ہمارا ربط قائم رہے۔ یہ بیٹے آپ اسکرین خود زوم کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے آپ زوم کر لیں، اگر آپ لوگوں کو پرابلم آ رہی ہے تو آپ اپنی طرف سے اسکرین زوم کر سکتے ہیں، ادھر میری طرف سے کوئی فرق نہیں آئے گا، آپ اپنے موبائل یا اپنے لیپ ٹاپ پہ اس کو زوم کر دیں۔ اچھا جی، نیکسٹ کوشچن ہے کہ ہاؤ مینی سورہ اسٹارٹ ود ورڈ کل؟ یہ 5 سورہ جو ہے وہ کل کے ورڈ سے، اور یہ کوشچن اکثر آ بھی جاتا ہے کہ کتنی سورہ جو ہے وہ کل کے ورڈ سے اسٹارٹ ہوتی ہیں، تو اس میں معوذتین ہیں 2 آخری سورہ جن کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ اگر کوشچن آ جائے کہ معوذتین کن صورتوں کو کہا جاتا ہے تو وہ 2 لاسٹ جو سورہ ہیں ان کو معوذتین، یہاں سے بھی ایم سی کیوز بن سکتے ہیں اور یہ اکثر معوذتین کے حوالے سے بھی، معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان 2 صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ جو ہے وہ کل کا ورڈ یعنی کل سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد، یہ 4 چھوٹی صورتیں ہیں اور یہ 30ویں پارے کے آخر میں، اور یہ فیمس ہیں، آپ سب لوگوں کو زبانی آتی بھی ہوں گی۔ 4 تو یہ صورتیں ہیں، اور یہاں سے آپ مسٹیکنلی آپ جو ہے وہ 4 کی آپشن اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ، اور ایگزامینر یہیں سے وہ آپشن میں 4 بھی دے دیتا ہے تاکہ آپ 4 پہ جو ہے وہ ٹک کر دیں۔ تو ایک اور صورت ہے سورہ جن، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، یہ 29ویں پارے میں ہے، تو یہ بھی کل سے سٹارٹ ہوتی ہے، لہٰذا جو 5 صورتیں ہیں وہ کل کے ورڈ سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ دین ہے جی کوشچن نمبر 6، آفٹر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹو ہوم لیڈی اسکرپٹ آف مصحف ابی بکر واز ہینڈڈ اوور، تو یہ جو مصحف تھا، صحیفہ جو تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو یہ حضرت عمر کے بعد جو ہے وہ حضرت حفصہ کے پاس یہ رہا، حضرت حفصہ، اور پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک سٹینڈرڈ اس کا نسخہ تیار کروایا، تو وہ اسی نسخہ سے جو حضرت حفصہ کے پاس تھا اس نسخہ سے آگے جو ہے وہ مزید اس کی جو ہے وہ کاپیز تیار کروا کے، تو ہر ایریا کے جو صدر مقام تھا، جو کیپٹل تھا، وہاں پہ ایک ایک کاپی جو ہے وہ سٹینڈرڈ کاپی جو تھی وہ رکھوائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ حضرت حفصہ کے پاس یہ نسخہ تھا جو سٹینڈرڈ نسخہ تھا۔ دین ہے جی ہاؤ مینی رکوز آر ان دی ہولی قرآن، تو قرآن پاک میں جو ٹوٹل رکوع ہیں وہ 558 ہیں،
اور اسی طرح اگر سورہ کے حوالے سے آ جائے کہ ہاؤ مینی سورہ ان دی ہولی قرآن، تو وہ سورہ جو ہے 114 ہے، 114 سورہ۔ یہاں یہ بھی کوشچن بن سکتا ہے قرآن پاک میں کتنے رکوع ہیں اور کتنی سورہ ہیں۔ تو سورہ کا مطلب چیپٹرز، تو چیپٹرز جو ہے وہ 114 چیپٹرز ہیں اور 558 جو ہے وہ رکوع ہیں۔ Then which alphabet is used minimum in number in the Holy Quran؟ تو یہ زوا جو ہے، زوا تو زوا جو ہے یہ منیمم یوز ہوا ہے، باقی سارے جو لیٹرز ہیں یہ میکسیمم یوز ہوئے ہیں، لیکن زوا جو ہے یہ منیمم یوز ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 9، دا بیک بون آف اسلامک سسٹم از زکوٰۃ۔ ٹھیک ہے جی، زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کا جو اکنامک سسٹم ہے اس کی جو بیک بون، یعنی اسلامی جو ریاست ہے اس کا جو سورس آف ریونیو ہے، یا اس کا جو ریونیو سب سے زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ زکوٰۃ کے اوپر کرتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے حوالے سے ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ انڈیویجولس کلیکٹ نہیں کر سکتے، زکوٰۃ وہ ڈیوٹی ہے جس کو اسٹیٹ لیول پہ کلیکشن اس کی جاتی ہے، اسی لیے زکوٰۃ اور نماز اس کی اسٹیٹ لیول پہ اس کی جو ہے وہ پابندی یا اس کا قائم کرنا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی صلات قائم کریں اور زکوٰۃ بھی قائم کریں۔ یعنی قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ایک سسٹم کی صورت میں آپ اس کو نافذ کریں، اس کو قائم کریں۔ جب ہم سسٹم کی صورت میں کہتے ہیں تو اس کے لیے ہائر اتھارٹی کا ہونا ضروری ہے، تو ہائر اتھارٹی جو ہے وہ اسٹیٹ ہوتی ہے جو اس کو ایز اے سسٹم جو ہے وہ نافذ کرتی ہے۔ تو یہ اسلامک اکنامک سسٹم کی جو ہے یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اکنامک سسٹم اسلام کا اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس سے جو ویلتھ کی سرکولیشن ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر ایک اکنامک بیلنس رہتا ہے، اور یہ غربت کے خاتمے کے لیے سب سے بڑا رول جو ہے وہ زکوٰۃ پلے کرتی ہے اسلامک سوسائٹی سے غربت کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہے جی پھر اس کے مصارف کے حوالے سے بھی آ سکتا ہے کویشچن کہ جو زکوٰۃ ہے اس کے کتنے مصارف ہیں، تو اس کے مصارف جو ہے وہ 8 ہیں۔ یہ جو اس کے ساتھ ساتھ کویشچن بن سکتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں، میں بھی آنے والے آپ کے پیپرز ہیں ان میں یہ ریپیٹ بھی ہو جائیں۔ تو 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کے۔ کویشچن نمبر 10 ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم went to Syria with ابو طالب at the age of 12 years۔ 12 سال کی عمر میں یہ آپ کا پہلا سفر تھا جو آپ نے شام کی طرف کیا، اور اپنے چچا کے ساتھ تجارتی قافلے میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ساتھ تھے۔ اور یہیں 12 سال کی عمر میں جب آپ تجارتی قافلے کے ساتھ گئے تو وہاں پہ ایک راہب نے آپ کو پہچان لیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ بچہ آنے والے دور میں پیغمبر بنے گا۔ تو ایک راہب کی پریڈکشن جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی، اور آپ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی۔ ان وچ اسلامک بیٹل اینجلس ہیلپ دی مسلمس۔ تو یہ جو جنگ بدر ہے، غزوہ بدر، اس میں فرشتوں نے مدد کی۔ یہ سورہ احزاب میں اس کا پورا حوالہ دیا گیا ہے کہ اس میں یعنی 5000 کے قریب جو فرشتے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اس جنگ میں، اور جو مسلمان تھے 313 تھے۔ اس میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی، وہ 313 تھی۔ اسی طرح کفار کی تعداد کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے، وہ 1000 تھے، 1000۔ پھر اسی طرح جنگ بدر میں کفار کی جو لیڈرشپ تھی وہ کس کے پاس تھی، تو وہ ابو جہل کے پاس تھی۔ اور ابو جہل کے نام کے حوالے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ابو جہل کا نام کیا تھا، تو وہ عمر بن حشام اس کا نام تھا۔ تو عمر بن خطاب اور عمر بن حشام یہ 2 عمر تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی کہ یا اللہ ان 2 عمر میں سے ایک عمر سے اسلام کی مدد فرما، معاونت فرما۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ سعادت دی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ دوسرے جو ابو جہل ہیں ان کا نام ہے عمر بن حشام۔ تو یہاں سے یعنی یہ جو غزوہ بدر ہے اس میں جو لیڈرشپ کے فرائض تھے وہ ابو جہل کے تھے، اور ابو جہل اس جنگ میں قتل ہوا، اور اس کے بعد جو غزوہ احد ہے اس میں لیڈرشپ پھر آگے ابو سفیان کے پاس آ جاتی جو کہ بنو امیہ کا تھا۔ اور یہ ابو جہل جو ہے بنو مخزوم کا تھا۔ اگر ان کے ٹرائب کے حوالے سے پوچھ لیا جائے تو آپ بنو مخزوم کہہ سکتے ہیں کہ ابو جہل بنو مخزوم میں سے تھا، اور یہاں سے پھر جو ہے وہ اقتدار جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے بنو امیہ کی طرف،
اور آگے احد میں اور غزوہ خندق میں جو فوجوں کی قیادت کر رہے تھے، یا اوورال جو قریش کی سلطنت تھی یا جو اسٹیٹ تھی مکہ کے اندر، تو اس کی جو لیڈرشپ تھی وہ ابو سفیان کے پاس تھی، اور وہ بنو امیہ کا فرد تھا۔ Who was called as kidnapper of the scholars؟ تو یہ ہے جی محمود غزنوی، یعنی محمود آف غزنوی نے کہتے ہیں، محمود غزنوی۔ یہ جتنے بھی بڑے شاعر ہیں اس دور کے، تو وہ محمود غزنہ کے دربار کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ رہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر محمود غزنہ جو ہے وہ سومناتھ کا مندر نہ بھی گراتا تو تاریخ میں اس کا نام زندہ رہتا، کیونکہ اس نے اہل علم لوگوں کی جو ہے وہ سرپرستی کی۔ یہ انہی کی جو پیٹرونیج تھی کہ بڑے بڑے جو شاعر تھے وہ ان کے دربار سے وابستہ تھے۔ اس کے بعد ہے جی حضرت آدم علیہ السلام از اے ورڈ آف وچ لینگویج؟ تو یہ ہیبریو لینگویج کا جو ہے وہ یہ ورڈ تھا حضرت آدم علیہ السلام، یہ ہیبریو لینگویج کا جو ہے ورڈ، ٹھیک ہے۔ عبرانی، ہیبریو کو عبرانی زبان بھی کہتے ہیں، اردو میں عبرانی اور انگلش میں ہیبریو۔ جو لوگ آپ میں سے اردو میں اٹیمپٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ عبرانی زبان ہے۔ حضرت آدم جو ہے وہ آدم بیسیکلی ورڈ جو ہے وہ عبرانی زبان کا یا ہیبریو لینگویج کا۔ وین واز دی میٹ آف ڈنکی پروہیبیٹیڈ؟ یہ غزوہ خیبر کے موقع پر جو ڈنکی کا گوشت تھا اس کو حرام قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ کچھ عرب کھا بھی لیتے تھے، لیکن مکروہات میں یہ آتا تھا، یعنی اس وقت بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی حلال جانور تھا، اس وقت بھی یہ مکروہ تھا، لیکن بعد میں اس کو جو ہے وہ حرام قرار۔ مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی طبیعت پسند کرے تو آپ کھا لیں، نہیں کرتی تو آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں جب اس کو یعنی حرام قرار دیا گیا تو پھر تو وہ کمپلشن ہو گئی، نہیں کہ اس کو بالکل نہیں کھانا۔ تو یہ غزوہ خیبر کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد ہے جی حضرت یوسف علیہ السلام ریمینڈ ان دی ویل فار ہاؤ مینی ڈیز؟ تو یہ 3 دن تک حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اس کنویں میں رہے، اور اس کے بعد وہاں سے ایک قبیلہ گزر رہا تھا، بنو جرہم۔ قبیلہ گزر رہا تھا، اس قبیلے کا نام تھا بنو جرہم۔ تو پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں سوری بنو جرہم نہیں بلکہ یہ میں وہ دوسرے واقعے کی طرف آ گیا ہوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو یہ کوئی اور قبیلہ گزرا تھا، یہ بنو جرہم نہیں بلکہ وہ اور قبیلہ تھا۔ یہ 3 دن تک جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے۔ اس کے بعد ہے جی انٹرسٹ واز پروہیبیٹڈ ان وچ ایئر؟ تو یہ 8 ہجری میں انٹرسٹ جو ہے وہ یا سود جو ہے اس کو حرام قرار دیا گیا، اور فرمایا کہ ولا تأکلوا ربا، اور جو ربا ہے اس کے آپ پاس ہی نہ جائے، اس کو مت کھائیں، جو ہے یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ انٹرسٹ مین ربا یا سود، 8 ہجری میں۔ پیراڈائز از مینشن ان قرآن فار ہاؤ مینی ٹائمس؟ تو یہ تقریباً 150 مرتبہ جو بہشت کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں ہے پیراڈائز کا۔ نیشن آف نو علیہ السلام ورشپ ہاؤ مینی آئیڈلس؟ تو یہ جی کتنے بت تھے جن کو حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ان کی پوجا کرتی تھی؟ تو یہ 5 بت تھے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ذکر کر دیا ہے کہ جو ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر، یہ 5 بت تھے۔ ان کے آپ نام بھی لکھ سکتے ہیں، ود، واو دال، ود، سوا، سین واو الف عین۔ اچھا اچھا، میں چینج کر دیتا ہوں، میں پیج چینج کر دیتا ہوں، نیکسٹ پیج کر دیتا ہوں جی، ٹھیک ہو گیا یہ۔ چلیں جی، اب کلیئر ہے۔ اچھا جی، یہ 5، اچھا مسٹ 17، میں 17 پہ دوبارہ آ جاتا ہوں۔ پیراڈائز مسٹ نہیں کیا، ویسے پیراڈائز کے بارے میں نے بتایا کہ پیراڈائز از مینشنڈ ان قرآن فار ہاؤ مینی ٹائمس؟ تو یہ 150 مرتبہ جو ہے اس کو ریپیٹ کیا گیا یا اس کو مینشن کیا گیا۔
اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کے بتوں کا ذکر ہے، تو وہ 5 بت تھے جس کے بارے میں نے بتایا ہے کہ ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر، یہ 5 بت تھے جن کی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ پوجا کرتی تھی۔ اس کے بعد ہے جو کویسچن نمبر 19، ابراہیم علیہ السلام ریمینڈ ان فائر فار ہاؤ مینی ڈیز، تو یہ 40 دن تک جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو کہا کہ کلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، کہ اے آگ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آپ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جا، اور بلکہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، بردم و سلامن علی ابراہیم، یعنی اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ جس سے انہیں سردی لگے، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے۔ کویسچن نمبر 20 ہے، ابراہیم علیہ السلام واز ڈیش ایئرس اولڈ وین اسماعیل علیہ السلام واز بورن، کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ کتنی تھی؟ تو اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ 86 ایئرس تھی، 86 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو عطا کیا۔ تو یہی جب فرشتہ آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی انہوں نے کہا میں تو اب بانجھ ہوں، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوشخبری دی ہے ایک بیٹے کی۔ تو یہ تھے 20 کویسچن MCQs جو ہے جن کے حوالے سے ہم نے ڈسکشن کی ہے۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا جو اسلامک اسٹڈیز کا سیشن ہے یہ یعنی انشاءاللہ آپ کی MPT کی جو یہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد اکتوبر میں ہمارے دونوں سیشن آ رہے ہیں، 2 سے 3:30 بجے تک ایک سیشن ہے، اور ایک شام کو 7:30 سے 9 بجے تک، سیچرڈے سنڈے یہ ہمارے سیشن ہے۔ تو کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، کل جو نیکسٹ 20 کویسچنز ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔